अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गया है, बहुत कामों की मैं फंसी रहती हूँ तो वक्त नहीं मिल रहा है आजकल। लेकिन आप लोगों का ख्याल मेरे दिल में और मेरे दिमाग में हमेशा होता है, तो आप लोगों से देरी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अब शुरू कर देते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए। तो शुरू। बिल्किस कुर्सी पर चढ़ी ऊपर बने कैबिनेट को खोले खड़ी थी, जबकि वो सामने व्हीलचेयर पर बैठी गर्दन ऊपर उठाए उसे हिदायत दे रही थी। उसके और हुमायूं के टूटे ताल्लुक की बात अभी मुलाजमत तक नहीं पहुंची थी। ब्लू कलर का वेलवेट का कवर एल्बम होगा, देखो साइड पर देखो, ये वाला बीबी। उसने एक एल्बम निकालकर हवा में लहराया। ये मैरून है बिल्किस, मैं ब्लू कह रही हूँ, ब्लू, नीला आसमानी रंग। वो उस एल्बम की तलाश में स्टडी के कई दराज और शेल्फ छनवा चुकी थी। अब ऊपर वाले कैबिनेट्स की बारी आई थी। 1 मिनट जी, उसे कुछ नज़र आया था। कुछ देर अंदर सर घुसाए हाथ मारती रही, फिर कहीं पीछे से खींच कर एक एल्बम निकाला। हाँ हाँ, यही है, लाओ मुझे दो। उसे सुकून की गहरी सांस अंदर को खींची। ये ले जी। बिल्किस ने नंगे पांव ज़मीन पर रखे और एल्बम को थमाकर चप्पल अड़सने लगी। मैं ज़रा हांडी देख लूँ? हाँ हाँ, जाओ। उसने एल्बम दोनों हाथों में लिया, उस पर जमी गर्द झाड़ी और पहला सफ़ा खोला। ये आगा हाउस में खींची गई मिली जुली तस्वीर का एल्बम था। जब वो अपनी शादी के बाद आगा हाउस गई थी तो वापसी पर अपनी कुछ दूसरी चीज़ों के साथ उसे भी अपने साथ लेकर आ गई थी। इसमें ज़्यादा तस्वीर उसकी अपनी थी। कहीं वो 13 साल की थी तो कहीं 19 साल की। कुछ तस्वीर ख़ानदान में होने वाली शादियों की भी थी। वो महव से उनको देखती सफ़े पलटने लगी। मालूम नहीं ये सब लोग अब किधर थे। सिवाय आरजू के किसी का कुछ पता नहीं था, और आरजू से उनका वो पता वो पूछना भी नहीं चाहती थी। वैसे भी उस रोज़ के बाद आरजू इधर नहीं आई थी। हाँ, हर शाम हुमायूं कहीं बाहर निकल जाता था। एक दफ़ा पूछने पे बिल्किस ने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ उस वक्त शाम की चाय पीते हैं, और दोस्ती का एक नज़ारा तो वो उस रोज़ मरकज़ के रेस्टोरेंट में देख ही चुकी थी। सो अब मज़ीद कुरेदने की हाजत नहीं रही थी। और रहे ये लोग, तो इनकी तस्वीरें देखते हुए वो हमेशा की तरह यही सोच रही थी कि इनका क्या बना। क्या वो अभी तक बेमुहार घूम रहे हैं, या अल्लाह ने उनकी रस्सी खींची है? जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी तो दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा दुनिया में ही लाजमन मिलती है। तो क्या इनको सज़ा मिली? क्या इनको एहसास हुआ? और सबसे बढ़कर क्या उस शख्स को सज़ा मिली जो इस वक्त उसके सामने तस्वीर में मुस्कुरा रहा था? आगा फवाद करीम, आगा जान का वली अहद, जिसने इसको बिकाऊ माल बनाया, ब्लैकमेल करके तमाम जायदाद अपने नाम लिखवाई और फिर उसकी गर्दन पर पिस्तौल रखकर फरिश्ते को धमकाया, घर से निकलवाया, और बाद में जाने वो हुमायूं को आकर क्या कह गया था कि हुमायूं उसकी शक्ल तक देखने का रवादार न रहा था। हांडी नहीं लगी थी, शुक्र है मालिक का। बिल्किस तेज़ी से वापस अंदर दाखिल हुई थी। उसने ख़यालात से चौंक कर सर उठाया। हाय, कितने सोने फ़ोटो हैं! ये आपके घर वाले हैं जी? वो खुले एल्बम को देखकर इश्तियाक से उसके कंधे के साथ जाकर खड़ी हो गई और सर झुकाए देखने लगी। हाँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। उसने सफ़ा पलटा। अगले सफ़े पर आरजू और फवाद ताई अम्मा के साथ खड़े थे। यह ख़ानदान की किसी शादी का फ़ोटो था। ये तो वो है। बिल्किस गोया हैरत ज़दा रह गई। तब उसे याद आया बिल्किस ने ही तो उसे फवाद के आने का बताया था। शायद वो उसे पहचान गई थी। ये आपकी रिश्तेदार हैं जी? ये तो इधर आती रहती हैं। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था। कौन, ये लड़की? उसे हैरत हुई। वो तो समझी थी कि बिल्किस फवाद की बात कर रही है। जी हाँ, ये आरजू बीबी है। उसने आरजू के चेहरे पर उंगली रखी। हाँ, ये मेरी कज़िन है, और ये साथ फवाद है जो हुमायूं के पास आया था। आया होगा जी। वो अभी तक इश्तियाक से आरजू के कपड़े देख रही थे। उसके अंदाज में ज़रा सी लापरवाही थी। यकदम महमिल को कुछ खटका। उसे लगा वो किसी गलत फहमी का शिकार है। बिल्किस, ये वही बंदा है जो उस रोज़ हुमायूं के पास आया था जब हुमायूं ने फरिश्ते को डांटा था? उसने एल्बम ज़रा उसके करीब किया। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था ना? ना जी, ये तो कभी नहीं आया। ये यहाँ कभी नहीं आया। उसे झटका सा लगा। तो फिर वो कौन था? पता नहीं जी, कोई आपका रिश्तेदार था। आपका चचा, ताया, किसी का बेटा था। मेरे चचा का बेटा? 1 मिनट, ये देखो। वो जल्दी जल्दी एल्बम के सफ़े पलटने लगी, फिर हसन की तस्वीर पर रुकी। ये था?
نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لوگ ہے بی بی، وہ تو کم عمر تھا۔ کیا مطلب ہے کم تھا؟ وہ الجھی بلقیس متذبذب سی کھڑی تھی، جیسے اپنی بات صحیح سے نہ پہنچا پا رہی ہو۔ اچھا یہ تو نہیں؟ اس کے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس پہلے نامے سر ہلانے لگی، پھر یکدم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھا۔ کافی دیر تصویر کو بغور دیکھے گئی۔ ہاں جی، یہ والا تھا، یہ وہی تھا۔ تو کیا وسیم؟ وہ ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلقیس نے معیز کی شکل پر اپنی انگلی رکھی، جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ معیز؟ وہ معیز تھا؟ معیز آیا تھا؟ وہ ششدر سی رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے، مگر یہ شاید پرانی تصویر ہے جی۔ جب وہ ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا، مسیں بھیگ رہی تھی، قد بھی اونچا لمبا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔ اور وہ تو ایسی دم بخود بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تصویر میں معیز 12 سال کا تھا، اب 20 سال کا ہوگا، اور جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز سے لڑتے جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے۔ بلقیس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس نے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے ایسے لفظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ مگر خیر، بلقیس کا قصور نہیں تھا، اسے پتہ نہیں کہ کس کا کیا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پر رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے پر پھسل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب ادھر مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی اور اب ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ وہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی اور اب ڈرائیو وے پر پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پر کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں عجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا نہیں تھا یا دیکھا تھا، پتہ نہیں۔ اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی باہر نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا۔ وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلقیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بجری کے ڈرائیو وے پر ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیت کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پر جا ٹکی اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئے۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والے کا گیٹ بھی نظر آ رہا تھا، جو کہ کھلا ہوا تھا، اور بے دھیانی میں کسی سوچ میں گم وہ ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پر پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہاتھ ہلانے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پر آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کاندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی خاموش، بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دی اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی، چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے ایک لمحے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی جو اس نے کسی اور پر ڈالی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ مگر کوئی تھا جو اس کے لمحے بھر کے لیے بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیا کرتا تھا۔
اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا، خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیا کرتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر، وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اس نے پکارا، جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا، آج تو سورہ کہف پڑھنی تھی۔ جانے وہ کیسے بھول گئی تھی۔ وہ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلقیس اندر۔ وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا، مگر سورہ کہف اسے یاد تھی، سو وہ قرآن میز پر رکھ کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی اور آہستہ آہستہ سورہ کہف پڑھنے لگی۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اس کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہیں تھا۔ آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی چاشنی چھا گئی تھی۔ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی اس نے 9ویں آیت اصحاب الکہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا الفاظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند کے خمار میں آلود آنکھیں لیے وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا سا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی، ام حسبت ان اصحاب الکہف، اور دانستہ رک گئی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت میں آ گئے، والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمے کی طرح کھڑا تھا، جیسے برآمدے کے لان میں کوئی محبوب مخلوق کا حصہ ہو۔ آؤ ادھر آؤ، وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، اور کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اصحاب کہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے خود بھی معلوم نہ ہو۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے محمل نے اس سے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر کو نفی میں ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اٹ جسٹ سلپڈ، وہ میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعہ کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موند کر بلند آواز میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی، تاکہ وہ اپنے پیدائش سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے ہوئے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اسبات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پر قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 ٹائمز۔ اوہ گڈ۔ کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسا میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے، اور آپ اچھا بولتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں۔ وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ شی نیور ریڈس، وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ وہ ریسائٹ یعنی تلاوت کو ریڈ یعنی پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ بتانے کا تھا کہ کون سا تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی۔ یہ لمحے تو بہت خاص تھے جو اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ چلو کل صبح پھر سے پڑھیں گے۔ اور سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، اور نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی بھی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ رہی تھی، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چونٹیاں بھر گئی تھی، سفید بلی بھی واپس آ گئی تھی،
اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا ہوا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی اور وہ خود چل کر آئے گا۔ اس نے اسے 9 ماہ قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلقیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سو رہا ہے، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ قاری المشاری کی سورہ کہف چلنے لگی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت تھے اور بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری المشاری کی دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ سورہ کہف شروع ہوتی اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستینے فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے۔ چہرے اور ماتھے پر گرے ہوئے بال بھی گیلے نظر آ رہے تھے۔ پاؤں بھی دھلے ہوئے لگ رہے تھے، شاید وہ وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے۔ وہ مدھر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی، ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پر بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق و مغرب تک جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب اسٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری المشاری تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری کو چھوڑ دیا، مطلب اپنی سنگنگ کو چھوڑ دیا اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھانک کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، تم مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بہت بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے تم مجھے قتل کر دو؟ نو نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ تم میرے لیے اسپتال میں پھول لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی ساری باتیں کیا کرتے تھے، میرے ہاتھوں پر پیار کرتے تھے۔ کیا تم سب کچھ بھول گئے ہو؟ اس کی بھوری آنکھوں میں استعجاب پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی بار اس نے محمل سے یوں بات کی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں اپنی تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا اسی سے سوال پوچھا۔ اس کے سوال کو انکار نہیں کیا، اس کے سوال کی تردید نہیں کی۔ نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب پتا تھا تو پھر آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، غصے سے نہیں، دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی بیٹا، میں بیمار تھی، اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر بظاہر خود کو کمپوزڈ کر رکھا تھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے۔ میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔
اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کہتے تھے وہ اس وچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈیورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا۔ وہ ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور، وہ متحیر رہ گئی۔ اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ آؤ میرے پاس آؤ میرے بچے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چہرے پر رکھے رو رہا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ، اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کر لیا۔ ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ان کو اور اس وچ کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہیں کہا تھا کہ تمہاری ماں بری عورت ہے۔ میں نے ان پر بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، ادھر مارا ادھر مارا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھیگے ہوئے آنسو بھرے گال صاف کیے۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تو پھر تم میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر تک آپ کے پاس روتا رہا تھا۔ بٹ یو ور سلیپنگ۔ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، آپ بولتی نہیں تھی، آپ نے مجھے پیار نہیں کیا اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پوچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ یکدم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ وہ دن بہت خوبصورت تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو پھر مل کر بیٹھ کر خوب باتیں کی، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ، کبھی لاؤنج میں اور پھر کبھی تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتہ چلا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا، مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ اس سے بدظن ہو گیا۔ مگر بچہ تھا، آخر کتنے دیر ناراض رہ سکتا تھا؟ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر وہ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں باپ دونوں سے ہی ورثے میں ملی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کو بھی جانتا ہے، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب اسے جھڑکا، کب اس پہ چلایا، اور دوسری ہر شے جو ان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ظاہر کرتا تھا کہ اس سے سب سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہر پل کی خبر رکھتا تھا اور ہر کسی کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا، جانا تو ہے بیٹا، پر ابھی 2.5 منتھ آپ ادھر ہی ہیں نا؟ آپ کی ڈیورس کی 3 منتھس تو آپ کو یہیں رہنا ہے نا؟ وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی، مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی تو 1/2 منتھ ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا پتہ ڈیڈی ڈیورس واپس ہی لے لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ کہاں الجھاتی، سو بات بدل دی۔ مجھے اپنی باکس دکھاؤ۔ اب ٹاپک مت چینج کریں مما، میں آپ کو ساری باکس دکھا چکا ہوں۔ اوہ، میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کے پینس دکھائیے۔ محمل۔ اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر سے اسے پکار رہی تھی۔ اس کی ویل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، سو اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو۔ پلیز نو۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیڈ پر بیٹھا رہا۔ محمل، فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی، مگر ابھی وہ تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی از ناٹ مائی خالہ۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبدایا تھا۔ دروازہ آدھا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو؟ اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی خجل سی آواز آئی۔ شی از ود می، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ وہ میرے ساتھ ہے، پلیز آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے،
तुम उसे मुझसे बात भी नहीं करने दोगे बेटा? आप क्यों इस स्विच नंबर 2 को पसंद करती हैं? मेरा तो दिल करता है इससे कहूँ कि वो अपना ब्रूम स्टिक उठाए और यहाँ से चली जाए। बिगड़ कर कहते हुए उसने पलट कर दरवाज़ा खोला। आ जाओ। फरिश्ते का चेहरा दिखाई दिया तो महमिल ने मुस्कुरा कर कहा। वो हैरान सी दरवाजे में खड़ी थी। तुम और सनी? ओह गॉड, ये सब कैसे हुआ? वो हैरत ज़दा भी थी और खुश भी। बस अल्लाह का शुक्र है। उसने मुस्कुराहट दबाकर कंधे उचकाए, जैसे खुद भी इस खुशगवार वाक़े पर लाजवाब हो गई हो। आई एम सो हैप्पी महमिल। फ़रत जज्बात से फरिश्ते की आंखें डबडबाई और इससे पहले कि महमिल जवाब में कुछ कह पाती, तैमूर ज़ोर से बोला, नो यू आर नॉट। आप झूठ बोलती हैं, मुझे सब पता है। फरिश्ते का चेहरा मान पड़ गया। सनी, मैं यू कैन गो नाउ, जस्ट गो अवे। वो एकदम ज़ोर से चिल्लाया। फरिश्ते लब काटती एकदम पलटी और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई। तैमूर भी गुस्से में मुट्ठियाँ भींचता बैठा था। वो गई तो उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और करीब रखा कागज़ उठाकर फाड़ डाला, फिर उसके टुकड़े करके दरवाजे पर दे मारे। महमिल बगौर उसका रवैया देख रही थी। वो वापस आकर बेड पर बैठा तो उसने उसकी रफ कॉपी उठाई, 3 सफ़े फाड़े और तैमूर की जानिब बढ़ा दिए। लो, इनको भी फाड़ दो। तैमूर ने पहले तो ज़रा हैरत से उसे देखा, फिर झपट कर कागज़ पकड़े और उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये भी फाड़ो। वो उसकी कॉपी से एक और सफ़ा निकालकर उसे पकड़ाती रही और वो एक एक सफ़ा वहशियाने अंदाज में फाड़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वो थक गया और सर हाथों पर गिरा दिया। महमिल ने उसकी कॉपी बंद करके बेड पर डाल दी। उठो, पानी पियो और मुझे भी पानी पिलाओ। उसके अंदर का लावा बाहर आ चुका था, सो खामोशी से उठा, बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वापस आया तो हाथ में पानी से भरा शीशे का ग्लास था। महमिल ने ग्लास थमा, पानी पिया और फिर ग्लास वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसको भी दीवार पर दे मारो और तोड़ दो। तैमूर लब काटते उसे देखता रहा। ग्लास लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसे तोड़ना चाहते हो? नो। अब वो ठंडा हो चुका था। चलो लॉन में चलते हैं, मैं तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया और ग्लास उससे लेकर दरवाज़ा खोला, फिर एक तरफ हटकर उसे रास्ता दिया। वो आसूदगी से मुस्कुराती अब व्हील चेयर के पहियों को दोनों हाथों से घुमाती आगे बढ़ने लगी। वो दोनों लॉन्ज में बैठे थे। महमिल के हाथ में कुरान के किस्सों की किताब थी और वो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तैमूर को सुना रही थी। उन गुज़रे कुछ दिनों में उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे किस्से उसे सुना डाले थे। वो चाहती थी कि तैमूर में कुरान का शौक़ पैदा हो और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल खाली हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो लाशऊरी तौर पर रुक गई। जानती थी इस वक्त कौन आया होगा। भारी कदमों की चाप सुनाई दी। उसने सर नहीं उठाया। आगे बताए ना मम्मा। चंद लम्हे तैमूर ने इंतज़ार किया, उसके बाद बेचैन हो गया। उसी पल हुमायूं अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता ही महमिल ने सर उठाया। वो थका थका सा सुर्ख आंखें लिए आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए चला आ रहा था। उन दोनों को यूं इकट्ठा बैठे देखकर वो एकदम से ठिठक कर रुका। आंखों में वाज़ेह हैरत और उलझन उभरी। वो पिछले दिनों काफ़ी देर से घर आ रहा था, सूए इत्तेफाक वो इन दोनों की इस दोस्ती को न देख सका था और न ही उसके बारे में कुछ जान सका था। महमिल ने निगाहें किताब पर झुका ली और आगे पढ़ने लगी। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। तैमूर सोफ़े से उठा और लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ देर तक वो दूसरी तरफ की सुनता रहा, फिर सर हिलाया। जी वो हैं, 1 मिनट। वो रिसीवर हाथ में पकड़े महमिल की तरफ घूमा। उसी पल हुमायूं के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मामा, आपका फ़ोन है। कौन है? वो ज़रा हैरान हुई। उसके लिए भला कहाँ फ़ोन आते थे? वो कह रहे हैं कि उनका नाम आगा फवाद है। तैमूर ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तार लंबी थी, रिसीवर उस तक पहुंच ही गया। आगा फवाद? वो बेयकीनी से बड़बड़ाई, फिर रिसीवर थामा। कितनी ही देर वो सुन सी उसे कान से लगाए बैठी रही थी। है हेलो। वो फिर बमुश्किल उसके लबों से इतना ही निकल पाया था कि किसी ने सख्ती से रिसीवर उसके हाथ से खींच लिया। महमिल ने बुरी तरह चौंक कर पीछे देखा। मेरे घर में ये सब बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से जाकर जो भी करना हो कर लेना। रिसीवर हाथ में लिए दुरुस्ती से कहता हुआ वो महमिल के साथ आगा फवाद को भी सुना चुका था। वो शशद्र सी बैठी रह गई। हुमायूं ने एक शोलाबार निगाह उस पर डाली और रिसीवर खटाक से क्रिडल पर डाल दिया। फिर जैसे आया था उसी तरह तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया।
तैमूर खामोशी से मगर बगौर सब कुछ देख रहा था। हुमायूं वापस हो लिया तो वो आहिस्ता से महमिल की तरफ बढ़ा। मामा, उसने हौले से महमिल का हाथ छुआ, फिर हिलाया। वो इसी तरह शल सी बैठी थी। एक दफ़ा पहले भी उनका फ़ोन आया था आपके लिए। डैडी ने तब भी उनको कहा था कि यहाँ कोई महमिल नहीं रहती। मामा, डैडी उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो आपके कज़िन है ना। वो अभी तक सुन थी। पहली दफ़ा हुमायूं ने इतनी जहरीली बात की थी। ये इतना सारा जहर उसके अंदर किसने भर दिया था? अच्छा छोड़े ना, मुझे स्टोरी सुनाए, आगे सुनाए ना प्लीज़ मम्मा। वो उसके साथ सोफे पर बैठ गया और उसका हाथ हिलाकर उसको मुतवज्जा किया। महमिल ने सर झटक कर किताब उठा ली और उसे कहानी सुनाने लगी। वो लॉन में बैठी थी और तैमूर पानी का पाइप उठाए घास पर छिड़काव कर रहा था। कतरे मोतियों की तरह सब तिनकों पर गिर रहे थे। वो चेहरे पर ढेरों सुकून लिए उसे देख रही थी। इमाम शाफ़ी कहते थे, आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है तो फिर वहीं से रास्ते खुल जाते हैं। ठीक ही कहते थे। जब उसे ज़िंदगी में घुप अंधेरा नज़र आने लगा, वहीं पे फज्र की पहली किरण चमकी थी। हुमायूं की बेवफाई का गम अब इतना शदीद नहीं रहा था जितना इससे कब्ल था। तैमूर की मोहब्बत मरहम का काम कर रही थी। शाम उतर रही थी जब उसने गेट पर आहट सुनी तो गर्दन मोड़कर देखने लगी। फरिश्ते ने बाहर से हाथ अंदर करके गेट का हुक खोला और अब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। उसके हाथ में हैंड बैग था और वो अपने मखसूस सियाह उबाया और स्कार्फ में मलबूस थी जिसमें उसका चेहरा दमक रहा था। वो गालिबन मस्जिद से आ रही थी। इस वक्त वो उधर पढ़ाने जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आ गई? उसे आते देखकर महमिल ने मुस्कुराकर मुखातिब किया। हाँ, बस ज़रा थक गई थी। वो थकान से मुस्कुराती उसी की तरफ चली आई थी। खाना खा ले, आपने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था। हाँ खाती हूँ, उसने थके थके अंदाज में कहा और उंगली से कनपट्टी सहलाई। उसकी मखरूती उंगली में चांदी की वही अंगूठी थी जो वो अक्सर देखती थी। जाने क्यों वो महमिल को कदर परेशान लगी थी। खैरियत है फरिश्ते? मुझे आप बहुत टेंस लग रही हैं। नहीं तो, वो फीका सा मुस्कुराई। तभी फासले पर खड़े तैमूर ने पाइप फेंका और उनकी तरफ आया। वो टेंस भी है तो आप क्यों केयर करती हैं? जस्ट लीव हर अलोन। वो बहुत गुस्से और बदतमीज़ी से बोला। महमिल ने फरिश्ते की मुस्कुराहट को वाज़ेह तौर पर मान पड़ते देखा था। उसका दिल दुखा। तैमूर बेटा, वो तुम्हारी खाला है, ऐसे बात। जस्ट गो, चली जाओ, आप यहाँ से चली जाओ। वो पैर पटक कर चीखा। बिल्कुल हुमायूं का परतू था वो। सॉरी सनी। वो शिकस्तगी से उठी, बैग हाथ में लिया और तेज़ तेज़ कदमों से लॉन की रविश पार कर गई। और जहाँ मेरी मम्मा हो वहाँ मत आया करो, वो उसके पीछे ज़ोर से चिल्लाया था। महमिल ने तासुब से बरामदे में देखा जहाँ फरिश्ते दरवाज़ा बंद करके गुम हो गई थी। तैमूर अभी तक लब भींचे बरामदे को देख रहा था। उफ़, ये लड़का, कैसे समझाऊं इसे कि तुम्हारे बड़े तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो सर झटक कर रह गई। वो किचन में अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। गोद में टोकरी थी जिसमें मटर रखे थे। तैमूर बिल्किस के साथ मरकज़ तक गया था। वो मटर छीलते हुए लाशौरी तौर पर उसका इंतज़ार कर रही थी। किचन का दरवाज़ा नीमवा था। वो वैसे भी उस सिमत बैठी थी कि लॉन से नज़र न आ सकती थी। तभी उसे बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कदमों की चाप सुनाई दी। फिर वो करीब आती आवाज़ें, मटर छीलते हाथ उसके ठहर गए। ऐसा कब तक चलेगा हुमायूं? वो आरजू थी और तुनक कर कह रही थी। क्या? अनजान मत बनो, हम शादी कब कर रहे हैं? उनकी आवाज़ें करीब से आ रही थी। वो दम साधे बैठी रह गई। मटर के दाने हाथ से फिसल कर गिर गए। कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? क्या मतलब जल्दी? इतना अरसा हो गया है तुम्हें उसे तलाक दिए हुए। उसकी इद्दत ख़त्म हो लेने दो। और कब ख़त्म होगी वो? 1-2 हफ्ते रहते हैं बस, वो रिसान से कह रहा था। वो दोनों वही लॉन्च के वस्त में खड़े बातें कर रहे थे। क्या उसकी इद्दत ख़त्म होने से पहले हम शादी नहीं कर सकते? नहीं। उसका अंदाज़ इतना सर्द मोहर और कतई था कि पल भर को आरजू भी चुप रह गई। मगर हुमायूं, उसने कहना चाहा। कहा ना नहीं, अब सख्ती से बोला था। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो बेशक शादी ना करना। जाओ, चली जाओ। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। नहीं हुमायूं, सुनो सुनो, रुको तो। वो बौखलाई हुई उसके पीछे लपकी। सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें मद्धम हो गईं। वो दोनों अब उससे दूर जा चुके थे। मामा,
کتنی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پر گرتے آنسوؤں پر رکھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ اب نہ رویا کرے۔ وہ اب آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تو نہیں رو رہی۔ آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ وہ اس کی غلط بیانی پر خفا ہوا۔ اچھا اب تو نہیں رو رہی۔ اور شاپ سے کیا لے کر آئے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں اور آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے؟ یو آر ٹو سلو مما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کے گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آئے باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلکس بوا۔ اس کی سنے بغیر وہ بلکس کو پکارنے لگا۔ مما کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر لی۔ بلکس کو تو کہنے کی دیر تھے، فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر ویل چیئر پر بیٹھی ہدایت دے رہی تھی۔ یہ والی باکس اندر رکھ دو، اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ سب ہٹا لو اور اس والے شیلف پر رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتاب کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشانی سے کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں تھیں۔ ان کو الگ کر دو اور وہ دراز خالی کر دو، یہ اس میں رکھ دیں گے۔ اچھا جی۔ بلکس اب اسٹڈی ٹیبل کے درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ بی بی جی ان کو اس آخری شیلف پر نہ سیٹ کر دو؟ اس نے دراز سے نکلی ہوئی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو، اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلکس پھٹتی اور انہماک سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے بیچ میں ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دے دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلکس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کوئی نام پتہ نہیں لکھا تھا۔ اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی، جیسے کھول کر پھر سے لگا دی گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے محمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ میں ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔ اس نے زرد عدالتی کاغذ کو اٹھایا، اس کی تہہ کھولی اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹیپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح سے دستخط تھے، محمل ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے وہ اوپر کی تحریر پر نگاہیں دوڑائیں۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اسے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پر پستول رکھ کر۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا۔ تو کیا وہ اسی کی وجہ سے اتنا بدظن تھا؟ مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی۔ اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی تو کیسے؟ یہ تو فواد کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا اور وہ بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا۔ اندر کچھ فوٹوگرافز تھے شاید۔ محمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنے پر سے پھسلتی ہوئی فرش پر جا گریں۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور پھر سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویریں تھیں۔ فواد اور محمل۔ وہ ساکت سی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر ہوا ہی نہیں تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فواد اور اس کے کاندھے پر سر رکھے محمل۔ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے ہوئے فواد اور محمل۔ ایک ساتھ کسی شادی کی تقریب میں رقص کرتے، قابل اعتراض تصاویر، قابل اعتراض مناظر، وہ سب کچھ جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ الگ تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ فوٹو شاپ یا اسی قسم کی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں وہ واقعی پتہ نہیں لگا سکتا تھا، مگر بغور دیکھنے پر صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ ساری کی ساری نقلی ہے۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا، وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔
اور کس نے لا کر دی تھی اس کو یہ تصاویر؟ کیا معیز جو ایک دفعہ آیا تھا اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ایک کر کے جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سورا اور ہنستا بستا دیکھ کر وہ شاید حسد کی آنکھ سے شدید طریقے سے جلنے لگی تھی۔ اس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی وفات کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی، اور شاید یہ سب اس کا ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصاویر بنا کر محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا۔ مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان کی باتوں میں آ جاتا؟ کیا ایک منجھا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کی بچکانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پر ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا؟ اپنی بیوی سے دوری اور آرزو سے قریب ہوتا چلا گیا اور اس پر محبت لٹانے لگا۔ پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا، پوری تصویر نہیں بن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ بی بی تسی ٹھیک ہو؟ بلکس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں مجھے باہر لے جاؤ۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالی، مبادا بلکس انہیں نہ دیکھ لیں۔ پزل کا کوئی ٹکڑا غائب تھا، واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیرون گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جو دانستہ لاؤنج میں بیٹھی تھی فوراً الرٹ ہو گئی۔ ہمایوں کی گاڑی کی زن سے اندر داخل ہونے کی آواز، پھر لاک کی کھٹ کھٹ، اور پھر وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی رہی، یہاں تک کہ دروازے کے اس طرف بھاری بوٹوں کی چاپ قریب آ گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے۔ وہ چند قدم چل کر قریب آیا، اسے وہاں دیکھ کر لمحے بھر کو رکا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولو۔ وہ اکھڑے تیوروں سے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں، بولو۔ محمل نے گہری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے یہ بتا دیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آوازوں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا۔ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے؟ علیحدگی چاہتا ہوں تو کیا یہ کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔ مگر آپ اتنے کیوں بدل گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ پہلے میں کاٹ کا الو تھا جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اب ہوش آیا ہے، دیر ہو گئی ہے، مگر خیر کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ منت سماجت نہیں کرے گی، مگر وہ اب کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اسے بے حد محبت تھی، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا ہے جن پہ شک ہو، مگر جن پہ یقین ہو ان پر صرف حد جاری کی جاتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بول رہا تھا۔ یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہیں اے ایس پی صاحب، لوگوں کو اس کے اوپر نہ پرکھیں۔ کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں۔ کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ کھوٹے کھرے کی پہچان مجھے بہت دیر سے ہوئی محمل بی بی، جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اگر میں کھوٹی ہوں تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہیں اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیجئے گا، کہیں پھر دیر نہ ہو جائے۔ وہ تم سے بہتر ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ سرد لہجے میں بولا اور گہری چھپتی نگاہیں اس پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے زینہ چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پر مہر لگا دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مغموم گمسم سی بیٹھی تھی جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکرا کر اس سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کر گردن موڑی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر گرے تھے۔ تو کچھ خاص کرتے ہیں؟ وہ اندر چلی آئی، فیروزی شلوار قمیض پر سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے وہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تمہارے بال ہی نہ بنا دو، لاؤ۔ اس نے رسان سے کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹا۔ بس اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اب پیار سے اس کے بالوں میں اوپر سے برش نیچے کی طرف کر رہی تھی۔ وہ محمل کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟
پتہ نہیں جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی، وہ بیزار سی بولی۔ لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹا اور اونچا کیا۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی، اگر وہ نہ ملے تو مسجد چلی جاؤں گی، مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس نے اونچی سی پونی باندھی، پھر ان بالوں کو دوبارہ سے برش کیا۔ اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد تو آپ کو بھی جانا ہوگا۔ میں شاید ورکنگ وومن ہاسٹل چلی جاؤں، پتہ نہیں، ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے۔ خیر چھوڑو، آج میں نے چائنیز بنایا ہے، تمہیں منچورین پسند ہے نا؟ اب فٹافٹ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ عرصہ ہوا ذائقے محسوس کرنا چھوڑ دیے ہیں، مگر وہ ایسی مایوسی کی باتیں کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے چپ چاپ رہی۔ ہمایوں کی طرف سے دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ ایسے میں فرشتے کا دھیان بٹانا اچھا لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا، گرم گرم چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کدھر ہے؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی، پھر تھک کر بولی، میں ایسا کیا کروں جو وہ آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے؟ یہ چاول کھاؤ، بہت اچھے بنے ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھی، اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔ تیمور کی ساری بدلحاظیوں پر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ محمل بھیگی آنکھوں سے ہولے سے ہنس دی۔ فرشتے نے رک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہیں، ورنہ ضرور اپنی رائے دیتی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آف کورس ٹھیک ہی ہے۔ کیا؟ فرشتے الجھی۔ یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ایک حدیث ہے نا؟ اوہ اچھا، مجھے بھول گیا تھا۔ فرشتے سر جھٹک کر مسکرا دی اور چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ دن اپنی دانش میں ہمایوں کے گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے، اور تب وہ شرعی طور پر ہمایوں کی بیوی نہ رہتی اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا۔ اس کی میڈیکل کنڈیشن کے تحت اس کی عدت اتنی ہی بنتی تھی۔ آج وہ صبح اترتے ہی لان میں آ بیٹھی تھی۔ چڑیا اپنی مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھی، گھاس شبنم سے گیلی تھی۔ امید تھی کہ آج رات بارش ضرور ہوگی، شاید اس کی اس گھر میں آخری بارش۔ فرشتے صبح جلدی ہی کسی کام سے باہر چلی گئی تھی۔ ہمایوں رات دیر سے آیا تھا اور صبح سویرے نکل گیا تھا۔ تیمور اندر سو رہا تھا اور بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی۔ وہ لان میں تنہا مغموم بیٹھی چڑیوں کی اداس گیت سن رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی کانچ سی بھوری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھی۔ زندگی کا ایک حسین اور ایک بے حد تلخ دور اس نے اس گھر میں گزارا تھا۔ یہاں اسی ڈرائیو وے پر وہ پہلی دفعہ سیاہ ساڑی میں اتری تھی، اس رات جب اس کی مشکلات کا دور کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر ہی وہ سرخ کامدار جوڑے میں دلہن بنا کر لائی گئی تھی۔ کبھی وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے بھی رہتی تھی، مگر خوشی کے دن بہت جلد گزر جاتے ہیں، اس کے بھی گزر گئے تھے۔ ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر تھا اور وہ بہت نیچے لا کر پھینک دی گئی تھی۔ ماما؟ تیمور نیند بھری آنکھیں لیے اس کا شانہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، اس نے بے اختیار پیار سے اس کا گال چھوا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ اتنی دیر سے؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ معصومیت بھری فکر مندی لیے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، غالباً ابھی جاگا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ محمل نے جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ اب بہت روتی ہیں مما، ہر وقت روتی ہی رہتی ہیں۔ وہ خفا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ روتی ہوں گی۔ نہیں تو، اور تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو کس نے بہائے ہیں؟ کس نے؟ وہ حیرت بھرے اشتیاق سے اس کے قریب ہوا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے، جب ان سے اس درخت کو چھونے کی غلطی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی رہی اور اسے بتاتی رہی۔ اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا تھا، اس کا ذہن بٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے، جب ان سے ایک فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی، اور ان کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بہت روتی ہیں مما، مگر آپ کو پتہ ہے آپ جیسی مدر کسی کی بھی نہیں ہے، میرے کسی فرینڈ کی بھی نہیں ہے، کوئی ٹیچر بھی نہیں میرے جیسی۔ کیسی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ جیسی آنریبل اور نوبل
آپ کو پتہ ہے آپ میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل ہیں، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل کون تھے؟ محمل نے ایک گہری سانس لی۔ یوسف علیہ السلام، جو پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے پوتے تھے، پیغمبر کے پڑ پوتے تھے۔ وہ کیوں ماما؟ وہ کیوں؟ اس نے زیر لب اس کا سوال دہرایا۔ بے اختیار آنکھوں میں اداسی چھا گئی، کیونکہ شاید وہ بہت صبر والے تھے اور الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی۔ بتائیں نا ماما، وہ بے چین ہوا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنتا ہوں، آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ تمہارا اسکول کب کھل رہا ہے؟ اس نے بات پلٹ دی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ آپ چھوڑیں نا یہ باتیں، مجھے پتا ہے آپ اپسیٹ ہیں۔ کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے بولا۔ ہاں ہو تو جائیں گے، مگر تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے پتا ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے۔ اسے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی۔ وہ محمل کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور۔ وہ ہمایوں کی اس زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی تھی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو؟ بہت دفعہ سوچا تھا کہ بچے سے اس معاملے میں ڈسکس نہیں کرے گی، مگر وہ رہ نہیں سکی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازوؤں میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہے جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈی کیوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات ابھی تک کہیں اندر چبھ رہی تھی۔ لیکن پھر کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو جانے دو، یہ بلی ادھر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کنفیوزڈ بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا، اور ابھی تم بھی تو خود کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو بےتاب اور کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے؟ نہیں ماما، ڈیڈی تو ان سے شادی نہیں کر رہے۔ مگر تم نے؟ لیکن تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا؟ اسے لگا کسی نے ڈھیروں پتھر اس کے اوپر لٹکا دیے ہوں۔ تیمور، وہ درستی سے چلائی، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازو سے نیچے کود گئی۔ آپ کو نہیں پتا ماما، وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات کی بھی کیسے؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے۔ تم نے اتنی غلط بات کیوں کی اس کے بارے میں؟ غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تیمور ایسا بھی کہہ سکتا تھا۔ ماما، آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جو میری بہن ہے؟ ماما جی، اسی لیے تو ڈیڈی نے آپ کو ڈیورس دیا ہے، بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم پر دو سسٹرز سے نکاح نہیں کر سکتے۔ محمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی تھاٹ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں، اور تیمور فرشتے کو بھی چڑیل کہتا تھا۔ وہ کیوں بھول گئی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا۔ نہیں تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ اسی لیے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہے تاکہ جب آپ چلی جائیں تو ڈیڈی سے شادی کر لے۔ مگر تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہے؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے گئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا، مگر تیمور، وہ تو میری بہن ہے۔ وہ بکھری، شکست خوردہ سی، گھٹی سی آواز میں چلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اسی لیے وہ اچھی نہیں لگتی۔ وچ نمبر 1؟ اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔
آپ نے نہیں دیکھا جب وہ شام کو ڈیڈی کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ میں جاتی ہے؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے اور ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آیا شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ یہ ساتھ والی مسجد؟ ماما آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی، وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ تیمور، وہ تو کبھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ نہیں، وہ تو مجھ سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے، اس نے ہی تو مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے؟ مسجد جاتے دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کے دفاع میں تیمور کو جھٹلانے کے لیے کچھ کہنے لگی تھی، ایک دم رک گئی۔ اس نے اسپتال سے آ کر کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا، کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلقیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا ہے کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے اس کے استفسار پر مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پر نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے اور کالونی کے اینڈ پر ڈیڈی اس کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے۔ صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر سی بنی سن رہی تھی۔ جب اسپتال میں آپ تھیں تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے۔ پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں، مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سب کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ متحیر بے یقین سے سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھی، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا سناٹا تھا۔ ماما آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سا چونکی، آنکھوں کے آگے سے دھند سی چھا رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا۔ اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پر بیٹھی موٹی بلی کو اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھی جو فرشتے بار بار اس سے پوچھتی تھی۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلے جاتا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی، اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں رہ رہی تھی؟ اس نے فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی۔ وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تھا تب اس نے کہا تھا کہ یہ بتانا ضروری نہیں۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پر فکر مندی ظاہر کی۔ وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور وہ یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، وہ تو امانت دار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ چند لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی تو رشتوں میں کیسے خیانت کر گئی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر جھکائے بیٹھی رہی،
بہت سے لمحے سرکے تو اسے یاد آیا جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بھی بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا تھا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب ساتھ چھوڑ گئے تھے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اوہ! اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے ویل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید جلد والا مصحف قرآن رکھا ہوا تھا۔ اس نے سورج سے اسے اٹھایا۔ اس وقت اسے اس کی بے حد زیادہ ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا، رجسٹر پھسل کر نیچے گرا۔ محمل نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا، جھک کر رجسٹر اٹھایا۔ وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پر سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی، حتتن اور ہنتتن۔ یہ صفحہ بہت دفعہ کھلنے کے بعد اب رجسٹر کھولتے ہی کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں ہاتھ میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گند۔ گند کے آگے صفحہ ختم تھا۔ وہ بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں میٹھا میٹھا سا میم لکھا ہوا تھا۔ اس نے گند اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پر رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پر مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تھی۔ یہ بات ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ وہ بھی جان ہی نہ پائی کہ یہ میٹھا میٹھا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کندا لپکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے نکل کر دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالح تو کرتے رہتے ہیں مگر بار بار کی توبہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو ہم بچ کر نکل جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتتن کا نکلنا چاہیے، مگر وہاں ہم گندم ہی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگنے لگ گئی، ہنتتن ہنتتن کہنے لگ گئی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنی چاہیے تھی۔ وہ پہلی سیڑھی چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہ رہی تھی۔ ایسے پار کب لگا جاتا ہے اسے نہیں معلوم۔ وہ کتنی دیر میز پر سر رکھے زاروں قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہے۔ ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس وقت آپ کسی اور سے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی تھا، ٹیپ ریکارڈ بھی ساتھ ہی تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالا اور بنا دیکھے ہی ڈال دیا۔ ابھی نہ وہ معنی جاننا چاہتی تھی اور نہ ہی فہم پر غور کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اسے صرف سننا تھا اور وہ صرف سننا چاہتی تھی اور صرف رونا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبا دیا اور سر میز پر رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پر گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی آواز، پرسوز آواز، دھیرے دھیرے کمرے میں گونجنے لگی۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے۔ واللیل اذا یغشی ما ودعک ربک وما قلی۔
تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ کو پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا ہو سکتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا سا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے دل کو تسلیاں دینے کے لیے یہ سب کچھ اسے بتا رہا تھا۔ کیا یہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا وہ واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اتارا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کیا اس نے تمہیں گمراہ پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ ہاں یہی تو ہوا تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا اس نے تمہیں نادار پا کر، غریب پا کر، کمزور پا کر غنی نہیں کر دیا؟ اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سائل کو ڈانٹنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ وَالضُّحَىٰ، سورہ ضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیاتوں میں سمٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورج جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت پر گرا دیا اور آنکھیں موند لی اور کچھ دیر ہر سوچ سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی۔ پھر صبح اٹھ کر اسے فرشتے سے بھی تو ملنا تھا۔ بس آج کی کہانی یہاں تک۔ دیکھیے کیسا ٹویسٹ اینڈ ٹرن آ گیا ہے نا کہانی میں۔ وہ بہن جو اس پر جان دیتی تھی، جس نے اس کی شادی کرائی، جس نے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس بہن نے کیسے پلٹا کھایا ہے، دیکھا آپ نے؟ اسی لیے ہم کبھی کسی پر پوری طرح بھروسہ کر بھی لینا تو کہیں نہ کہیں ہمیں دھوکہ ملنے کے نہ خدشات رہتے ہی ہیں۔ جو شوہر اس کو اتنا چاہتا تھا، اس نے اسے ایسے رخ پھیر لیا کہ اس نے اس کی غلطی بھی نہیں بتائی، اس سے پوچھا تو ہوتا، اس کی صفائی تو لی ہوتی کچھ تو۔ اور اس کی بہن جو بھی تھا وہ ہمایوں کو پہلے سے پسند کرتی تھی، اس کو نا ہمایوں پہلے سے ہی اس سے نا اس کو محبت تھی، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں بھی کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، اور وہ پہلے بھی مطلب اس سے پیار کرتی تھی، لیکن جیسے اس کو پتہ چلا تو کچھ وقت کے لیے تو وہ پریشان تھی، لیکن پھر اس نے اس وقت تو وہ کیسے ہے نا مسجد جاتی تھی، تو اس کا دل تھا کہ میں جو بھی کروں اللہ کے لیے کروں، اللہ کی رضا کے لیے کروں، تو اس وقت اس نے اپنی بہن کے ساتھ میں وہ نیک سلوک کیا تھا۔ اور دیکھیے اب ایک ہے نا، مجھے آگے لگتا نہیں ایک ٹرن اور آئے گا کہ جب یہ جو جائیداد کے لیے فواد ان لوگوں سے سائن لے رہا تھا، تو محمل نے کہا تھا کہ تم میرے لیے آج اس کی قربانی دے دو، میں آگے تمہارے لیے کبھی کسی اور چیز کے لیے میں تمہارے لیے قربانی دے دوں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ محمل سے اس کے شوہر کی قربانی مانگ لے۔ چلیے دیکھتے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات تو یہ ہوئی کہ تیمور اچھا ہو گیا ہے نا، ماشاءاللہ بچہ اپنی ماں کے پاس آ گیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیے اس کے دل کو تسلی ہو گئی، اس کے دل کو ایک سکون مل گیا ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک ماں کے دل کو جو ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، ملتی ہے جو اپنے بچوں سے، وہ اس کو مل گئی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں، تیمور اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ ساری دنیا سے لڑ لے گی، سارا سب کچھ وہ چھوڑ سکتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا اس کو مل گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ لوگوں کے کیا کمنٹس ہیں، آپ لوگ ضرور لکھیے، بتائیے اور سنیے۔ پتہ نہیں کہاں ہمارے لیے ہدایت چھپی ہو، اللہ تعالیٰ کہاں ہم کو ہدایت دے دے۔ بس آپ لوگ سنیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے، اور
सब्सक्राइब कर लिए जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, और सुनते वक्त ही लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, लाइक्स किया करें ताकि ये वीडियो और आगे 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 बढ़े। जितने आप लोग के लाइक्स होंगे ना, उतनी ये वीडियो और लोगों में फैलेगी। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि मेरी वीडियो और लोगों में फैले? चाहते ही होंगे भाई, इतने मेरे अपने हैं आप लोग और मेरी यूट्यूब फैमिली है आप लोग। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ कर रखी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जल्द अपलोड करूँगी। फ़िलहाल वक्त की कुछ तंगी हो गई, इसलिए मुझसे जल्दी अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करूँगी आप लोगों के लिए। और आप लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी। इसके लास्ट या सेकंड लास्ट 2 हिस्से और आएंगे। अगर जल्दी करूँगी तो समझ लीजिए छोटा सा एक पार्ट डाल दूँगी, 2 छोटे छोटे पार्ट में आ जाएंगे। और अगर टाइम रहा मेरे पास तो फिर एक बड़ा पार्ट आ जाएगा इसी की तरह। तो आप लोग दुआ में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार जल्दी से। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।